अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है डॉक्टर सलमान काज़िम और मैं एक साइकाइट्रिस्ट या माहिर नफ्सियात हूँ। ये आपकी खिदमत में मैं पहला यूट्यूब पे वीडियो पेश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद और भी आते रहेंगे। मेरा मकसद इसमें कोई फाइनेंशियल या मॉनेटरी गेन नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का मेरे ऊपर काफ़ी करम है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे जो कि मेंटल इलनेस से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है या जिनमें वो अवेयरनेस नहीं है। कुछ अपने बारे में बताता चलूँ। मेरी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन यूएसए से है, यानी कि अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हूँ साइकियाट्री में। 25 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे बहुत डाइवर्स एनवायरनमेंट्स मिली प्रैक्टिस करने के लिए। यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। और ये भी एक खुशकिस्मती है कि बहुत थोड़े अरसे में काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस या तजर्बा गेन किया। जो इस वक्त मेरे जहन में सबसे ज़्यादा प्रेसिंग या इम्पोर्टेंट इशू है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है सुसाइड या ख़ुदकुशी। उसकी वजह ये है कि आजकल ये कंडीशन सुसाइड एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन जो है उस तक पहुंच चुकी है और ये चीज़ जाती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। जितनी देर में मैं शायद 2 या 3 फ़िक्रे मुकम्मल करूं, उतनी देर में दुनिया में एक सुसाइड हो चुका होगा। कहने का मतलब ये कि हर 40 सेकंड दुनिया में कहीं ना कहीं कोई शख्स खुदकुशी करता है, और उसी 40 सेकंड में जहाँ पे एक इंसान खुदकुशी करता है, 20 गुना और यानी कि 20 इंडिविजुअल्स मोर अटेम्प्ट सुसाइड। और जो लोग सुसाइड करते नहीं या अटेम्प्ट नहीं करते, जो कि सिर्फ अपने ज़हन में सोचते रहते हैं या कोई मंसूबा बनाते रहते हैं ख़ुदकुशी का, वो तो एस्टिमेट ही नहीं किया जाता, लेकिन वो तो लाखों में है। एक और वजाहत ये मैं करता चलूँ कि सुसाइड जो है वो किसी डिज़ीज़ या डायग्नोसिस का नाम नहीं है। सुसाइड जो है वो एक एंड रिज़ल्ट है मेंटल इलनेस का या मेंटल इलनेस के डायग्नोसिस का, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर आ जाता है, जैसे हम आसान अल्फाज में डिप्रेशन कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है, और मुनशियत और शराब का इस्तेमाल। ये 4 चीज़ें बहुत कॉमन हैं। लेस कॉमनली कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन पे मैं आइंदा वीडियोस में इंशाल्लाह बात करूँगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आ जाता है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाता है, एक और कंडीशन है जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, और शायद कुछ नाजरीन ईटिंग डिसऑर्डर यानी बुलीमिया और एनोरेक्सिया से भी शायद वाकिफ़ हों। सुसाइड के कुछ स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बताता चलूँ। दुनिया के 80% या 80% सुसाइड उन मुल्कों में होते हैं जो कि पसमानदा हैं या जिनको हम डेवलपिंग कहते हैं। और सुसाइड जो है चंद साल पहले जो स्टडी हुई थी, उसमें दुनिया में जितनी भी अमवात होती हैं उसका 1.4% है। दुनिया में मर्द हजरात जो हैं वो उनका सुसाइड रेट ख़वातीन से दुगना है। लेकिन अगर आप यूएसए और अमेरिकन स्टेटिस्टिक लेते हैं तो उसमें उनके स्टेटिस्टिक्स ये कहते हैं कि ख़वातीन जो हैं मर्दों से 4 गुना ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करती हैं, लेकिन मर्दों का जो सुसाइड रेट है वो ख़वातीन से 4 गुना ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि जो है मर्द हज़रात ज़्यादा डेंजरस और वायलेंट मीन्स यूज़ करते हैं सुसाइड करने के। और नंबर 1 जो है गन शॉट वूंड, क्योंकि उससे अगर आप अपनी कनपट्टी पे बंदूक रख के फायर करते हैं तो उसका बचने का चांस तो नील है, बजाय कि आप कुछ गोलियां खाएं जिससे कि बचने के चांसेस बहुत हाई हैं अगर वक्त पे आप इमरजेंसी रूम ले जाएं और उसका इमरजेंसी रूम में या इंटेंसिव केयर यूनिट में ट्रीटमेंट हो। जो सुसाइड डेथ रेट है
پر 100,000 یعنی 1,00,000 میں سے کتنے لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں؟ وہ 15 سے 30 سال کا جو ایج گروپ ہے اس میں جو ہے ریٹ ہے 5.2 پر 100,000 پاکستان میں، اور جو 30 سے 50 سال کا ایج گروپ ہے اس میں 3.5 ہے. جیسے جیسے آپ کے ایج گروپ میں یا میچورٹی آتی رہتی ہے تو سوسائڈ کا انسیڈنس کم ہوتا جاتا ہے. لیکن کچھ سٹڈیز میں یہ بھی دکھایا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ 65 سے اوپر ہیں ان کا کرونک النس کی وجہ سے، یعنی کہ ایک بیماری جو ہے چلی آ رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی، مایوسی بہت زیادہ آ رہی ہے، تو ان میں بھی سوسائڈ کا ریٹ کافی کامن ہے. بچوں میں عام طور پہ سوسائڈ کا ریٹ جو ہے وہ ڈیورسڈ پیرنٹس جو ہے ان میں زیادہ ہے. اس میں بھی ایک چیز جو دیکھنے والی یہ ہے کہ جن پیرنٹس کی میرج ایک ایمیکیبل یا اچھے نوٹ پہ اینڈ ہوتی ہے، ان بچوں میں نفسیاتی بیماریاں یا سوسائڈ کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے. لیکن جب ایک ڈیورس ہوتی ہے آن اے ویری بیڈ نوٹ، جس میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاق کے بعد بھی جھگڑے اور لڑائی مار کٹائی ہوتی رہتی ہے، تو اس میں جو ہے بچوں کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اور وہ ایک مین ریزن ہے کہ بچے جو ہے سوسائڈ کرتے ہیں. ایک اور وجہ جس کی وجہ سے سوسائڈ جو ہے بڑا کامن ہے بچوں میں، وہ ہے بولینگ، یعنی کہ کسی کو طنز اور تنقید کا اتنا زیادہ نشانہ بنایا جائے کہ اس کی خود اعتمادی، اس کی سیلف اسٹیم، اس کا سیلف کانفیڈنس ختم ہو جائے، اور وہ بچہ جو ہے اپنے آپ کو ایک سوشلی آئسولیٹڈ اور آؤٹ کاسٹ فیل کرتا ہے، اور وہ بھی سوسائڈ کر سکتا ہے. ایک اور سوسائڈ کا جو ہے سینیریو ایسا ہے کہ رسک فیکٹرز دیکھے جاتے ہیں. اب کیا کوئی ایسے رسک فیکٹرز ہیں جو کہ 5-6 مل کے جو ہے ایک انسان کو اس حد تک پہنچا دیں کہ وہ خودکشی کر لے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں ایک رسک فیکٹر پروفائل آپ نے بنائی ہے، جس میں کہ ایک مرد ہے جس کی عمر 45 سے 50 سال ہے، اس کی نوکری گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اس کی کوئی سوشل سٹینڈنگ نہیں رہی، دوستوں نے چھوڑ دیا، تو آپ کا یعنی سب کچھ چلا گیا، آپ کی نوکری گئی، آپ کی بیوی گئی، آپ کا پیسہ گیا، آپ کا سوشل سرکل گیا، اور اس کے بعد آپ نے منشیات یا شراب کا استعمال شروع کر دیا، کیونکہ بہت سے ایسی ڈرگس اور الکوہول خاص طور پہ آپ کی یہ ان کو سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ میں ڈپریشن آتا ہے، اور وہ کچھ ایڈڈ یا پریسپیٹیٹنگ فیکٹرز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سوسائڈ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ سوسائڈ کے وارننگ سائنز کیا ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ایک انسان سوسائڈ کمٹ کرنے کے قریب ہے، اس میں موڈ سوئنگز یا موڈینس بہت آ جاتی ہے، اداسی بہت آ جاتی ہے، اور وہ کسی چیز کو بھی انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہتا یا رہتی. آپ میں ایک ٹوٹل سینس آف ہوپلیسنس آ جاتی ہے اباؤٹ دا فیوچر، یعنی کہ اب آپ کو ہر کچھ تاریک نظر آتا ہے، آپ کو اپنے مستقبل میں کوئی خوشی یا خوبی نظر نہیں آتی. اگر آپ کا جو ہے سونے کا پیٹرن جو ہے بہت ڈسٹرب ہے، یعنی کہ آپ کی مسلسل ہفتوں یا مہینوں تک نیند بھی خراب ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سوسائڈ کے لیے. ایسا انسان جو کہ پریشانی میں یا اداسی میں اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر لیتا ہے یا علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، ایسا انسان جس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے، اپنا موبائل فون آنسر نہیں کرتا، اس نے جو ہے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، اس نے جو ہے نہانا دھونا اور اپنے آپ کو گروم کرنا چھوڑا ہوا ہے، کپڑے نہیں بدلتا، بس زندگی جو ہے ایک بند کمرے میں گزر رہی ہے ٹوٹل تنہائی میں، وہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹرز ہے. کئی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا وارننگ سائن ہے، کہ ایک انسان ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریسڈ ہے، جس کو بڑی پریشانی رہی ہے، اور اس کے ریسنٹ لاسز بھی بہت ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا.
وہ اچانک انسان جو ہے اس میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس کی طبیعت میں، وہ ریلیکس کر جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے، وہ اسمائل کرنے لگ جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا وارننگ سائن ہے. یہ عام طور پہ ان لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جنہوں نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا ہے. جب تک آپ کے ذہن میں جو ہے ایک کانفلکٹ رہتا ہے کہ میں جیوں یا مروں، اس وقت تک آپ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. لیکن ایک بار جب آپ نے ڈیسیژن لے لیا اور فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب اپنی زندگی کو ختم کر دینا ہے، تو پھر آپ ریلیکس کر جاتے ہیں. اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسی ہی فیز میں جو ہے لوگ پھر بہت زیادہ رشتہ داروں کو جو ہے وزٹ کرنے لگتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب تو میں نے دنیا سے چلے ہی جانا ہے، تو میں ذرا سب سے مل لوں. وہ جو ہے اپنی جو ذاتی پوزیشنز ہیں وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اسی وقت اپنی ایک ول بنا دیتے ہیں کہ وصیت میں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، میں نے جس کا جو دینا ہے وہ میں دے دوں. اپنے قرضے جو ہیں بڑی جلدی اتارنا وہ شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ بڑے وارننگ سائنز بھی یہ بھی ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے بیہیویئر میں اس کے جو ہے رویے میں ایک ریکلیسنس آ جاتی ہے کہ ایک انسان جو کہ بہت زیادہ نشے کا استعمال کرتا ہے اور گاڑی جو ہے وہ بہت خطرناک طریقے سے چلاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں. ایک چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے کہ 50 سے 75% لوگ جو کہ سوسائڈ کا جنہوں نے پلان بنا لیا ہوتا ہے یا بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ضرور کسی عزیز دوست یا رشتہ دار کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اور وہ ذکر بڑے طریقوں سے ہو سکتا ہے، لیکن جنرل جو ہے امپریشن یہی دیتے ہیں کہ بھئی میری زندگی جو ہے بہت تلخ ہے، پرابلم سے بھری ہوئی ہے، جینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور مجھے مستقبل میں کوئی اس کا حل نظر نہیں آتا. جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ون شوڈ سٹ اپ اینڈ ٹیک نوٹس، اور بڑی جلدی اس کا علاج کرانا یا کسی ماہر نفسیات کو دکھانا ضروری ہے. ایک جو ہے انگریزی زبان میں بڑی پاپولر سینگ ہے، وہ یہ کہ ون who talks about suicide never kills himself. یہ ایک بڑا ڈینجرس سا محاورہ ہے جو کہ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا جو ہے محاورتاً مطلب یہ کہ جب کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے اور ویسے ہی بولتا نہیں رہتا. مثلاً کہ آپ نے اگر ایک بزنس پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے تو جس نے واقعی کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے، وہ اس کی باتیں نہیں کر جاتا تھا. لیکن سوسائڈ کے اس کو ایک سوسائڈ کی کونوٹیشن دینا یہ بہت ڈینجرس بات ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے بھی سوسائڈ کرنا ہوتا ہے وہ اپنے بیہیویئر سے یا اپنی باتوں سے ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو اشارہ دیتا ہے، اور اس اشارے کو آپ نے بہت سیریس لینا ہے. کئی لوگ جو ہیں بڑی اداس نظمیں لکھنے جاتے ہیں، کئی لوگ سوسائڈ نوٹس لکھنے جاتے ہیں، کئی لوگ جو ہے خدا حافظ کا خط لکھنے لگتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ بڑی جو ہے پریشان کن ہے اور اس پہ فوری توجہ دینی چاہیے. مینٹل النس ہسٹری کے لحاظ سے چند ایک ایسے اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ ذہن میں رکھنے بڑے ضروری ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کی ہسٹری ہے میجر ڈپریشن کی، جس نے یہاں تو سوسائڈ کا ذکر کیا ہے، وہ پریشان کن بات ہے، یا اس نے ماضی میں اٹیمپٹ کیا ہے انسکسیسفل، تو وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے. کیونکہ اینی بڈی ہو، جسے کہتے ہیں ریپیٹ افینڈر، اینی بڈی ہو ہیز attempted suicide before is bound to do it again at some time in their life اگر حالات بہت خراب ہو جائیں. اور تیسری بات یہ، اگر آپ کے کسی بایولوجیکل یعنی خون کے رشتے کے کسی رشتہ دار نے سوسائڈ کی ہے تو آپ کا جو ہے رسک سوسائڈ کی وہ جنرل پاپولیشن یا باقی لوگوں کی نسبت 8 گنا بڑھ جاتی ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خودکشی یا سوسائڈ کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. 100% سکسیس ریٹ تو نہیں آپ کر سکتے سوسائڈ کی پریونشن میں، کیونکہ جب انسان کے سوچ میں تسلسل آ رہا ہوتا ہے وہ صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ کسی کا کوئی مینٹل ہیلتھ ڈائگنوسس ہے، ڈپریشن یا کوئی اور ڈائگنوسس، آپ کو پتہ ہو کہ اس وقت جو ہے وہ ایک بڑے پریشان کن وقت یا دور سے گزر رہا ہے، اس نے کوئی جو ہے ایسی بات کی ہے
جو کہ آپ کو بڑی تشویش لگتی ہے، تو اپنے آپ کو اویئر رکھنا، اپنے آپ کو جو ہے جیسے کہ کہتے ہیں کیپ یور وٹس اباؤٹ یو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ کسی کا جو یہ ڈائگنوسس ہے اور اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ سب ارلی وارننگ سائنز ہیں جن کو کہ رائٹ اوے آپ نے ایڈریس کرنا ہے. ایز اے لے پرسن یا ایون ایز اے ڈاکٹر، اگر آپ کا کوئی دوسرا شعبہ ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ سوسائڈ سسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کبھی بھی جو ہے آپ اس بات سے ہیزیٹیٹ نہ کریں یا اس بات میں شرم نہ محسوس کریں کہ آپ کسی سے پوچھیں، اور طریقہ یہ کہ آپ بڑی ڈائریکٹلی اسے سوال کریں کہ بھئی ہاں آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے اپنی زندگی ختم کرنے کا. دوسری بات یہ کہ آپ ہرگز اس انسان کی طرف ججمنٹل نہ ہوں. آپ اسے یہ نہ کہیں کہ جی آپ خود غرض ہیں، آپ اپنے گھر والوں کا نہیں سوچ رہے، نہ ہی آپ اسے کچھ ریلیجس اسپیکٹ پہ جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کریں کہ جی یہ مذہب میں حرام ہے یہ کچھ، کیونکہ جب انسان اس تکلیف میں سے گزر رہا ہے اس کی ایک ٹنل ویژن ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہا. اور یہ نہیں کہ وہ انسان خود غرض ہے، صرف یہ ہے کہ مینٹل النس آپ کو ایک ایسا انسان بتا دیتی ہے جو کہ آپ کے نارمل کردار سے یا آپ کی پرسنالٹی کریکٹرسٹک سے بہت فرق ہے. تو ایسے انسان کو نہ یہ پرواہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والے یا اس کے رشتہ داروں، عزیز و احباب، دوستوں پہ کیا اثر پڑے گا، کتنا وہ روئیں گے اس بات پہ یا اور مس کریں گے اس کو، نہ ہی اس کے اس بات کی پرواہ ہے کہ یہ میرے مذہبی عقیدے کے خلاف ہے. تو بجائے کہ اس کو جج کرنے کے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے ایسے انسان کو کہا جائے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہیلپ اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے. یہ بہت ضروری ہے ان سے پوچھنا، ایک سوسائڈ کے وکٹم سے یا پوٹینشیل سوسائڈ کے وکٹم سے، کہ وہ کسی ماہر نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں یا وہ کوئی اپنی نفسیاتی بیماری کے لیے یا کنڈیشن کے لیے دوائیں لے رہے ہیں یا نہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ جب کوئی انسان سوسائڈ کانٹمپلیٹ کر رہا ہو یا پلان بنا رہا ہو تو آپ اس کو اکیلا نہ چھوڑیں. کوئی نہ کوئی انسان جو کہ ذمہ دار ہو ہر وقت اس کو واچ کرے. اور دوسری بات یہ، اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے، چاقو ہے یا خاص طور پہ گن ہے، لوگوں کے پاس گن آج ہوتی ہیں، لائسنس مل جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ سوسائڈ جو ہے یہ ایک کانسیکوینس ہے کسی بھی مینٹل ہیلتھ ڈائگنوسس کا. یہ ڈائگنوسس نہیں ہے، لیکن جتنا آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا، جتنا جو ہے آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے، میرے جو ہے ویڈیوز بھی حاضر ہیں، اتنا آپ میں اویئرنیس آئے گی. اگر اس کا آپ سوشل ایسپیکٹ دیکھیں تو سوسائڈ کو جو ہے ایک حرام یا ٹیبو لیبل کر دینا جو ہے یہ بہت غلط ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جو ہے مذہبی لحاظ سے یہ چیز غلط ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے اور بھی بڑے ریپرکشنز ہیں، انسان کو خود غرض کہا جا سکتا ہے. لیکن جب بہت سے لوگ کچھ ایسے نیوز رپورٹ دیکھتے ہیں جس میں کہ سوسائڈ کرنے والے کی بےزتی کی جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے یا اس کی موت کو حرام موت کہا جائے، تو اس کا اثر ان لوگوں پہ جو کہ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آلریڈی بہت برا پڑتا ہے. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس پہ اگلے پہ رحم کھانا چاہیے، نہ کہ اس پہ جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا جائے، اس کو کنڈیم کیا جائے. ہمارے ایک اینکر صاحب ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ جی یہ جو انڈین ایکٹر ہیں سشانت سنگھ راجپوت، یہ ان کی ایک حرام موت تھی، ہم لوگ کیوں اتنے ٹویٹر پہ ٹویٹس ڈال رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا، جبکہ یہاں پہ طارق عزیز صاحب کی ڈیتھ ہو گئی جس کو پہ کسی نے توجہ نہیں دی. تو یہ تو ایک بہت ہی میرا خیال ہے انسینسٹیو قسم کی بات ہے. مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ موت ایک افسوس ہے. یہ تو حضور پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نے بھی ایک بار ذکر کیا تھا. ایک جنازہ ایک کافر کا جا رہا تھا تو وہ چپ کر کے کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے پوچھا کیوں، تو انہوں نے کہا چاہے وہ کافر ہے، موت ایک افسوس ہے. تو
اگر کسی کے ریلیجس یا کلچرل بلیفس آپ سے نہیں ملتے تو آپ اس کو جو ہے حرام موت کا نام نہ دیں، نہ ہی آپ جو ہے اس کو یہ کہیں کہ یہ کوئی انڈین پروپیگنڈا ہے۔ سب انسان ہے، جو مر گیا وہ بیچارہ کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ ہو سکتا ہے، کسی کا خامد ہو سکتا ہے، اور یہ چیز جو ہے نا، اس میں آپ ایسے دور سے جب کوئی فیملی گزری ہے اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے معاف کیجیے گا اسٹرانگ ورڈز کروں، جاہلوں کی طرح اس کو حرام موت کہیں۔ یہ بدقسمتی سے کچھ جو ہے ہمارے دنیا میں قدریں بدل گئی ہیں، صحافت میں جو ہے وہ سینسیشنلزم آ گیا ہے رادر دین فیکچول رپورٹنگ، لوگ اپنی اوپینینز دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرا مقصد تھا آپ کو یہ بتانا کہ سوسائڈ کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس حد تک ہوتا ہے، کیا اس کی جو ہے آج کل اس کے سوسائڈ ریٹس کیا جا رہے ہیں، اس کو کیسے ریکگنائز کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور اس کو جو ہے سوشل ایسپیکٹ سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔